बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। टॉप स्टोरी में मोहम्मद उसामा गाजी का सलाम अर्ज़ है। आज की टॉप स्टोरी ये रही। कराची में कानून जामिद, सियासत और टारगेट किलिंग जारी। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर सियासी जमातों का धरना। सुप्रीम कोर्ट ने कामरान फैसल की मौत का नोटिस ले लिया। रेंटल पावर केस के साथ कामरान की मौत का केस यक नाशुद दो शुद। रजिस्ट्रार बड़े या पार्लियामेंट, सियासतदानों को आइंदा दिनों में बड़े बड़े फैसले करने पड़ेंगे। कराची अमन अमान केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गिरती लाशों को रोकने का जो नुस्खा तजवीज किया था, इसमें एक नुक्ता यह भी था कि कराची की नई हल्का बंदियां की जाएं, मगर शुमई किस्मत अमन हुआ और ना ही नई हल्का बंदियों पर अमल हो सका। एक दूसरे मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने ही हुक्म दिया था कि कराची की वोटर लिस्टों की तस्दीक घर घर जाकर फौज के जरिए करवाई जाए। इन फैसलों के बाद यूं लग रहा था कि जैसे कानून ने अपना रास्ता बनाना शुरू कर दिया हो। कानून जब अपनी राह हमवार कर रहा था, तब फिक्र के किसी गोशे में यह एहसास करवटें ले रहा था कि जैसे सारे अमल का शिकार एमक्यूएम को कर दिया जाए या फिर वो खुद शिकार हो जाएगी। एमक्यूएम के अंदर भी यह एहसास था कि कराची के साथ बाकी मुल्क से अलहदा सलूक करके दरअसल एमक्यूएम के गिर्द हिसार तंग किया जा रहा है। एमक्यूएम ने इस सोच के तहत शदीद रद्द-ए-अमल का मुजाहरा किया। इस रद्द-ए-अमल की पादाश में एमक्यूएम के कायद को तौहीन अदालत के मुकदमे का भी सामना करना पड़ा। एक तरफ कानून को कराची के हवाले से मुतहरिक किया गया और दूसरी तरफ सियासत मुतहरिक हुई। जनाब अल्ताफ हुसैन की सियासी बसीरत और मामला फहमी की दाद देना पड़ेगी। कोई पीपल्स पार्टी की हुकूमत से पूछे और अलामा तारुल कादरी से भी कि सियासत किसे कहते हैं, और एमक्यूएम जब सियासत करने पर आती है तो फिर कैसी करती है। सियासत एक जारी अमल है, कानून कभी कभी जामिद भी हो जाया करता है, लिहाजा सियासत जारी है। आज कराची की सारी जमातें मां सिवाय एमक्यूएम के इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर धरना दे रही थी। सियासत कह रही थी कि कानून हरकत में आए। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था कि हल्का बंदियां हों, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इनकार कर दिया है। सियासत यह भी कह रही थी कि कानून की मनमानी तशरीह ना की जाए, वोटर लिस्टें फौज से करवाई जाएं। ताहम कानून जो बड़े अरसे से कराची में छुट्टी पर है, आज भी छुट्टी पर ही था। जारी सियासत में जामिद कानून का नतीजा लाशों की सूरत निकल रहा है। 2 दिनों में कराची में 22 लोग कत्ल हो गए। मुस्लिम लीग नून के मकामी रहनुमा मियां तैमूर अपने वालिद समेत कत्ल कर दिए गए। जामिद कानून का इलाज मुतहरिक सियासत क्या तजवीज करती है, इस बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं बशीर जान साहब, अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा हैं, कराची से हमारे साथ हैं, और निहाल हाशमी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। ये हल्का बंदियां जो है, इनका अमन से कोई ताल्लुक है बशीर जान साहब? देखें जी उसामा, बात यह है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो सोमोटो एक्शन कराची बदअमनी केस का लिया था, तो जाहिर है उसने कराची की तमाम सियासी पार्टियों को सुना, सिविल सोसाइटी को सुना, उसके बाद एजेंसीज को सुना और कुछ लोगों को इंडोर भी सुना। लिहाजा वो इस नतीजे पे सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी कि यहाँ पर डीवेपनाइजेशन किया जाए, हल्कों की नई हदबंदी की जाए। इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा था कि क्रिमिनल के खिलाफ, सियासी पार्टियों से क्रिमिनल विंग्स का खात्मा किया जाए और क्रिमिनल एलिमेंट के खिलाफ ऑपरेशन किया जाए। हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की उस बात पर अगर अमल दरामद होता तो इंशाअल्लाह कराची में कोई ना कोई फर्क जरूर पड़ता। आज तो चीफ जस्टिस के बयान से यह लगा कि वो शायद सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल ही नहीं कर रहे हैं या उनको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। 1.5 साल गुजरने के बावजूद आज तक किसी ने सुप्रीम कोर्ट की उस ऑर्डर को कोई अहमियत नहीं दी है। और अगर इन्होंने यही करना है, देखिए सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह हिदायत थी कि वोटरों की वेरिफिकेशन जो है वो फोर्सेस की निगरानी में की जाए। मैंने उसामा आज तक किसी गली में किसी उस अमले वाले के साथ जो है किसी फोर्स वाले को नहीं देखा। अगर वही एक्सरसाइज करनी थी दोबारा, तो फिर आवाम का इतना पैसे जाया करने का क्या फायदा। देखें ये आवाम की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। कुछ चीफ जस्टिस साहिबान रिटायर आ जाते हैं कि जी ये कानून में नहीं है। हमें तो ये बताया जाता है कि कानून की तशरीह करना सुप्रीम कोर्ट का काम है, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने खुद ये फैसला किया था कि कराची में जो हल्का बंदी है उसकी दोबारा हदबंदी की जाए। यानी आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं हो रहा? मैं इस पर आता हूं, लेकिन जो कत्लो गारतगिरी जारी है, मैं आता हूं आपकी तरफ। हमने अपने खून से अदलिया की आजादी के लिए अपना खून बहाया है, जिसमें मेरा जाती खून भी शामिल है। अगर हम अदलिया के फैसलों पर अमल दरामद कराना भी जानते हैं, लिहाजा हम अब भी कहते हैं कि होश के नाखून लिए जाएं
اور سپریم کورٹ کے فیصلوں پر کیا سیاسی پارٹیاں عمل کروائیں گی؟ میں آپ کی طرف آتا ہوں. نہال ہاشمی صاحب مجھے بتائیں, بظاہر کراچی میں مسلم لیگ نون جو ہے کسی کے لیے سیاسی خطرہ نہیں, آپ کے لوگ پھر کیوں مارے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسامہ, میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج ہمارے شہید ساتھی جناب میاں تیمور ارباب اور ان کے والد میاں ارباب کے حوالے سے پروگرام میں افتتاحی کلمات کہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو یہ خطرہ محسوس ہو گیا ہے کہ اب جو ہماری آئندہ الیکشن ہے اس میں کراچی سمیت پورے پاکستان کو ایک ایسی قیادت ملنے والی ہے جو امن دے گی, جو روزگار دے گی, جو یہاں کے بھتہ خوری کا خاتمہ کرے گی, جو انڈسٹریز کو ریوائیو کرے گی. وہ محمد نواز شریف کی قیادت میں پی ایم ایل این کا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی ایم ایل این اور میاں نواز شریف کو ایک پیغام دیا گیا. صرف یہ دو باپ بیٹے نہیں, پرسوں بھی ہمارے ایک اور ساتھی کو قتل کیا گیا, ہلاک کیا گیا, شہید کیا گیا, جناب مشوانی صاحب کو. تو یہ جو عمل ہے یہ الیکشن کے پہلے یہ پری پول جو ٹیررائزیشن ہے وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کون لوگ کر رہے ہیں ایسا؟ جیسا کہ ابھی جی کون لوگ کر رہے ہیں یہ سب؟ دیکھیے, کوئی بھی کر رہا ہو, آپ اگر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو اٹھا کے دیکھیں جس کے بنیاد پہ آج پاکستان میں حکمرانی اور سیاست کی جا رہی ہے, اس میں بڑا واضح کیا گیا ہے کہ حکومت کی پرائم ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرے, اور اسی بات کا ٹیکس لیا جاتا ہے. اور ہمارے ملک میں بہت زیادہ شور مچایا جاتا ہے ٹیکس کا. اگر لوگوں سے آپ ٹیکس لیتے ہیں, مگر مولا بخش چانڈیو صاحب کہتے ہیں, پیپلز پارٹی کے رہنما, انہوں نے آج کہا کہ جب ہم ایکشن لیتے ہیں تو اتحادی ناراض ہو جاتے ہیں. عوامی نیشنل پارٹی بھی تو اتحادی رہی ہے. بشیر جان صاحب, آپ بھی ناراض ہو جاتے تھے. آپ نے کہا کہ ہم عمل درآمد کروانا جانتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلوں پر. یہ فیصلے بے اثر کون کر رہا ہے؟ اسامہ, کوئی بھی ناراض ہو مگر پریویل کرنا چاہیے لا اینڈ آرڈر, پریویل کرنا چاہیے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, پریویل کرنا چاہیے سپریم کورٹ کی ججمنٹ. جیسا بشیر جان صاحب نے ابھی کہا, میں اس بات کو اور زیادہ ایلوبریٹ کرنا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے اس لیے حلقہ بندی کی بات کی تھی کہ مختلف علاقوں میں اس طرح کے طور پہ کیا گیا حلقہ بندی کہ ایک خاص طبقہ, گروہ یا معاشرتی لوگوں کا حلقہ اس پہ اثر و رسوخ ہو گیا, اور دیگر جو امن پسند لوگ تھے اس کو محروم کر دیا گیا اس کی نمائندگی سے, اور اس طرح سے جعلی ووٹ. اور یہ بائنڈنگ ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹ. فیصلہ ہے, عمل نہیں ہو رہا, عمل نہیں ہو رہا. اور تمام اداروں مجھے بشیر جان صاحب سے جاننا ہے. نہال صاحب ایک منٹ, مجھے بشیر جان صاحب سے بات کرنے دیں. بشیر جان صاحب, اس کا مطلب یہ ہوا سیاستدان اگر نہ چاہیں تو کوئی بھی ادارہ, چاہے عدلیہ ہو, کچھ نہیں کر سکتا. رینجرز ہو, پولیس ہو, سیاستدان نہیں چاہتے تو کچھ نہیں ہو سکتا. دیکھیں میری بات سنیں, کچھ کام سیاستدانوں کے ذمہ ہوتے ہیں اور کچھ اداروں کے ذمہ اور لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کے ذمہ ہوتے ہیں. اسامہ صاحب, بات یہ ہے کہ عدلیہ کا کام ہے قانون بنانا, سپریم کورٹ عدلیہ کا کام ہے قانون کی تشریح کرنا, اور انتظامیہ کا کام ہے اس پر عمل درآمد کرانا. مقننہ قانون بناتی ہے. اب لوگوں کی تو ذہنوں میں یہ بات ہے کہ ہر کام سیاستدان کرے گا. ہمارا کام ہے نشاندہی کرنا, بتانا. ملزموں کو پکڑنے کا کام جو ہے سپریم کورٹ کے فیصلے بے اثر کون کر رہا ہے؟ سپریم کورٹ کے فیصلے ووٹر لسٹوں پر ہوں, حلقہ بندیوں پر ہوں, بے اثر کون کر رہا ہے؟ دیکھیں, یہ بات تو میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے. الیکشن کمشنر جو آزادی کے ڈنڈورے پیٹ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن آزاد ہے اور ہم نے ایسے آدمی کا انتخاب کیا جو غیر متنازع ہے, تو میں نہیں سمجھتا ہوں. اس بندے نے, فخر الدین جی ابراہیم نے, اپنے پہلے ہی پریس کانفرنس میں یہ بات کہی. میرے پاس وقت ختم ہو گیا ہے. نہال ہاشمی صاحب, صرف ہاں یا نہیں میں مجھے بتائیں, کیا حلقہ بندیاں صرف اگر نہیں ہو جائیں تو قتل و غارت گری ختم ہو جائے گی کراچی سے؟ اتنا ہی آسان ہے؟ کافی حد تک یہ ختم ہو جائے گی, ورنہ پھر کراچی میں الیکشن نہ کرائیں. الیکشن کمیشن آئے اور وہ ڈکلیئر کر دی جو سابقہ لوگ تھے ان کو نوٹیفائی کر. آپ دونوں کے خیال میں بہت اہم ہے, حلقہ بندیاں نہیں ہوں گی تو کراچی میں حالات بہتر ہو سکتے ہیں. عمل درآمد کیس جو ہے امن و امان کا, اس میں یہ حکم دیا گیا ہے اگر ایسا ہو جائے تو دو پارٹیز کا یہ خیال ہے کہ امن و امان میں بہتری آ سکتی ہے کراچی میں. اور اسی بارے میں جس طرح ہم بات کر رہے تھے, ایک اور آج کی اہم سٹوری آگے ہم بریک میں شامل کریں گے, وہ ہے رینٹل پاور کیس کے بارے میں. اس میں کیا ہو رہا ہے, تفتیش کس جانب بڑھ رہی ہے, بریک کے بعد بات ہوگی. آنے والے دن سیاستدانوں کے لیے اہم ہیں, جبکہ آنے والے ہفتے اور مہینے سیاستدانوں کے لیے اہم ترین.
ایک امتحان جمہوریت کے نام دھرنے اور لانگ مارچ کی شکل میں نکل آیا تھا. سیاستدان حکمت و دانش کے ساتھ سرخرو ہوئے, لیکن اب سرے دست سیاستدانوں کو ایک اور امتحان سے گزرنا ہے. سیاستدانوں کو اپنی اپنی جماعتوں سے بالاتر ہو کر بلا امتیاز یہ فیصلہ کرنا ہے کہ پارلیمنٹ بالادست ہے یا سپریم کورٹ کا رجسٹرار. رجسٹرار بھی وہ جس پر خود سپریم کورٹ کا حکم نہیں لگتا, کیونکہ حکومت پاکستان کے سربراہ پر پابندی ہے کہ وہ کسی سرکاری افسر کی ملازمت میں توسیع نہیں کر سکتا. لیکن یہ اعزاز رجسٹرار سپریم کورٹ جناب ڈاکٹر فقیر حسین کو حاصل ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ کی عمر کو پہنچ کر بھی سپریم کورٹ کے رجسٹرار ہیں. ان کا اعزاز اپنی جگہ, ایک امتیاز ان کو سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر کے ذریعے یہ بھی بخش دیا ہے کہ پاکستان کی قومی دولت خرچنے والوں کے برعکس انہیں قومی اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے پیش ہونے کی ضرورت نہیں. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پچھلے 8 سال سے رجسٹرار سپریم کورٹ کی منتظر ہے, مگر وہ آنے پر تیار نہیں. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی انہیں توہین پارلیمنٹ کا مرتکب قرار دے کر معاملہ پارلیمنٹ کو بھیج چکی ہے. اب پارلیمنٹ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے عوام کی بالادستی منمانی ہے یا درمیان کا کوئی راستہ تلاش کرنا ہے. اسی طرح سیاستدانوں کو ایک اور بڑا کام آنے والے مہینوں میں کرنا ہے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار جمہوری ادارے اپنی طبعی عمر کو پہنچ کر تحلیل ہونے والے ہیں, اور پہلی بار جمہوری انداز میں عوام اقتدار اپنے نمائندوں کو منتقل کرنے جا رہے ہیں. پاکستان جیسی ریاست جہاں جمہوریت بڑی مشکل سے برداشت کرنے کا کلچر ہو, وہاں یہ مرحلہ طے ہونا ایک انہونی سی بات ہے. سیاستدان اس مرحلے کے لیے تیار ہیں. اپوزیشن لیڈر چودھری نثار علی خان پارلیمنٹ کے اندر اور باہر حزب اختلاف کی جماعتوں سے مشاورت کر رہے ہیں. حکومت اپنے اتحادیوں سے مشاورت کر رہی ہے, لیکن جاتے جاتے حکومت بلوچستان میں گورنر راج لگانے کا الزام اپنے سر لے کر رخصت ہو رہی ہے. سوال یہ ہے کہ جب موجودہ جاری نظام کو سڑے اور فرسودہ نظام کے تانے مل رہے ہیں, ملک دہشت گردی کے آسیب کے نرغے میں ہے, کرپشن اور لاقانونیت کے عذاب عوام کی جان کھا رہے ہیں, ان حالات میں سیاستدان مذکورہ بڑے اور اہم فیصلے بلا روک ٹوک کر لیں گے؟ کہیں کوئی انہونی تو نہیں ہو جائے گی؟ اس پر بات ہوگی. ہمارا ساتھ دے رہے ہیں پاکستان کی سیاسی پارٹیز کے اہم رہنما شفقت محمود صاحب ہمارے ساتھ ہیں. پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے, اور سیکٹری ہیں انفارمیشن کے پاکستان تحریک انصاف کے. یاسمین رحمان صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی ممبر ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. اور عطاء الرحمان صاحب, مولانا عطاء الرحمان جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ سے ان کا تعلق ہے, رکن قومی اسمبلی ہیں, وہ بھی شریک گفتگو ہیں. سب سے پہلے یاسمین رحمان صاحب آپ کے پاس آتے ہیں. قومی اسمبلی میں اب معاملہ چلا گیا ہے رجسٹرار کی پیشی کا, پھر بھی معاملہ حل نہ ہوا, وہ نہ آئے تو پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں, میں سمجھتی ہوں کہ اسامہ, یہ آپ نے پہلے بھی بہت ہی ایک اہم موضوع ہے, اس پہ بات کی, اور ہم امید کرتے تھے کہ آپ لوگوں کی بات ہے, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی بات ہے, سب سے بڑھ کے آئین اور قانون کی بات ہے, تو یقیناً رجسٹرار یا کسی اور شخص کو نامینیٹ کیا جائے گا ایز پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر, اور وہ اپنے جو بھی ایجنڈا پینڈنگ ہے فار دا لاسٹ 7 years آئی وڈ سے, اس سے بھی بلکہ زیادہ تھوڑا ہے, اس ایجنڈا کو وہاں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں کنٹیسٹ کرے, اور پھر جو بھی ڈائریکشن ہو اس پہ عمل درآمد ہو. میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی یہ افسوسناک بات ہے کہ بہت ہی محترم ادارہ جو کہ قانون کی تشریح کرتا ہے, قانون کے امپلیمنٹ کرنے کی بات کرتا ہے, لیکن کیا وہ خود کو قانون اور آئین سے بالا سمجھتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اس ادارے پہ بھی. اور جبکہ 2004 تک اس ادارے سے رجسٹرار صاحب تشریف لاتے رہے جو اس وقت پبلک اکاؤنٹس کمیٹیز تھیں, 2004 کے بعد اتنی کیا چینج آ گئی کہ وہ پارلیمنٹ کے جو ایک مینڈیٹ آئین اور قانون نے دیا ہے اس کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے, اور وہ یہاں آ کے بات کرنے پہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے تیار نہیں. میں یہ کہتی چلوں, یہ وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے جس میں محترمہ شہید پیش ہوئی, خود گو کہ ان کا ذاتی طور پہ پیش ہونا بنتا نہیں تھا, بٹ انہوں نے کہا کہ میں پارلیمنٹ کی اتنی زیادہ احترام سمجھتی ہوں دل میں کہ میں خود, میرا پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر نہیں جائے گا, میں خود پیش ہوں گی. تو وہ شخصیات پیش آتی رہی. صدر پاکستان کا جو پرائم منسٹر ہاؤس ہو, پریزیڈنٹ ہاؤس ہو, یہ سب باتیں بالکل اپنی جگہ ہیں, لیکن سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ رجسٹرار پیش نہ ہو, لیکن پھر ایک ادارے کو ہم کیوں استثنا دے رہے ہیں؟ بالکل. شفقت محمود صاحب, آپ کس کے ساتھ ہیں, پارلیمنٹ کے ساتھ یا سپریم کورٹ کے ساتھ اس معاملے میں؟ دیکھیے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی بھی ادارہ اگر پاکستان کی کنسالیڈیٹڈ فنڈ سے پیسے لیتا ہے تو اس کا حساب ہونا چاہیے, اور حساب ایک آزاد ایک انڈیپینڈنٹ ادارے کو کرنا چاہیے, کیونکہ یہ تو حساب کتاب کی بات ہے. تو چاہے سپریم کورٹ ہو چاہے کوئی اور ادارہ ہو, اس کا حساب ہونا چاہیے. لیکن حساب کون کرے, کون اس کا دیکھے کہ اس کے جو آبجیکشنز ہیں یا باقی چیزیں ہیں ان کے اوپر کس کو اختیار ہے. میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کا یہ کام ہے کہ وہ
ان معاملات کی تشریح کرے. انہوں نے آئین کی بھی تشریح کرنی ہے, اور انہوں نے جہاں بھی کوئی انٹرپریٹیشن کی بات ہے, اور اس کیس میں خیر سپریم کورٹ کے خود رجسٹرار کی بات ہے, لیکن جہاں بھی انٹرپریٹیشن کی بات ہے وہاں پہ ہمیں تو سپریم کورٹ کے ساتھ ہی جانا ہوگا, کیونکہ ادروائز اگر ہم یہ کہیں کہ ہمیں سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ قبول ہے اور یہ فیصلہ قبول نہیں ہے, یا ہم اس بات کو مانتے ہیں یا اس بات کو نہیں مانتے, چاہے وہ اچھا فیصلہ ہو چاہے وہ برا فیصلہ ہو, لیکن ہمیں تو سپریم کورٹ کے ساتھ جانا پڑے گا, کیونکہ جمہوریت کے اندر ایک ستون ہے سپریم کورٹ. اور اگر ہم سپریم کورٹ کے فیصلوں کو چیلنج کرنے لگ جائیں گے تو پھر ایک روایت ایسی بنے گی کہ جو پھر ایک افراتفری اور ایک اینٹی ڈیموکریسی کی روایت بنے گی, ڈیموکریسی کی روایت نہیں بنے گی. قومی اسمبلی کا میں نے سوال کیا تھا یاسمین رحمان صاحبہ, آنا چاہیے تو آپ کہہ رہے ہیں, اگر نہیں آتا رجسٹرار تو پھر کیا ہوگا, کوئی ریزولوشن لایا جائے گا, کیا کیا جائے گا, کوئی درمیانی راستہ؟ نہیں, پہلے تو میں یہ تصحیح کرتی چلی جاؤں کہ یہ کورٹ کا فیصلہ نہیں ہے, کورٹ میں کوئی پروسیڈنگز نہیں ہوئی کہ وہ فیصلہ دیں, ایک آئینی تقاضا ہے, اور یہ پارلیمنٹ کی بات نہیں ہے کہ کون کرے. تو صاحب آئین میں واضح ہے, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ایک آئینی طور پہ اپنا مینڈیٹ رکھتی ہے, اور اس کو اوور سائٹ آن دا پبلک ایکسچیکر کا ایک رول دیا گیا ہے. یعنی آپ کہتی ہیں انٹرپریٹیشن کی اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے, بڑا واضح ہے قانون کے, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کسی کو بھی بلا سکتی ہے حسابات دیکھنے کے لیے. قانون بہت واضح. اور دوسرا اسامہ, ایک سوال ضرور کروں گی کہ 2004 تک جو اس وقت کے پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر تھے سپریم کورٹ کے, وہ کیوں آتے رہے؟ اگر یہ مینڈیٹ نہیں تھا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا تو 2004 سے پہلے والے جو سپریم کورٹ تھے, کیا وہ غلط بات کر رہے تھے؟ چلے اپوزیشن کا موقف بھی لے لیں نا, پارلیمنٹ کا حصہ ہے اپوزیشن. یہ آئین اور قانون کا تقاضے پورے کرنے کی. مولانا عطاء الرحمان صاحب, کیا یہ آپ کے خیال میں پارلیمنٹ کی توہین ہے رجسٹرار سپریم کورٹ نہ آئے تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزارش یہ ہے کہ خود سپریم کورٹ میں کیا کوئی ایسا ادارہ ہے کہ جو وہاں کا اکاؤنٹ چیک کرتا ہے؟ اگر ساری زندگی یہاں پارلیمنٹ میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اندر تمام اداروں کے اکاؤنٹس چیک ہوتے رہتے ہیں تو پھر اس وقت سپریم کورٹ کو نہیں چاہیے کہ وہ ایک اپنے آپ کو اس طرح کا ادارہ سامنے لائے کہ وہ کسی دوسرے کی بات نہ مانے. لہذا چاہیے تو یہی کہ ہمیں پارلیمنٹ کے سامنے سر کو نیچا کریں. پارلیمنٹ سے بالادست کوئی نہیں ہے اور یہ تسلیم کرنا پڑے گا, چاہے آج چاہے کل, اور اب تک تسلیم کیا جاتا رہا ہے. اچھا, پارلیمنٹ متفق نظر آ رہی ہے, لیکن پارلیمنٹ سے باہر پی ٹی آئی بیٹھی ہے, اس کا تھوڑا اختلاف ہے, وہ سپریم کورٹ کے ساتھ ہے. ایک اور اہم معاملہ ہے, جی ایک اور اہم معاملہ ہے نگران حکومت کا. شفقت محمود صاحب آگے چلتے ہیں نا, ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے نگران حکومت کا. عطاء الرحمان صاحب, سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ سنا یہ جا رہا ہے کہ عاصمہ جہانگیر صاحبہ بطور نگران وزیر اعظم آپ کو قبول نہیں, کیوں؟ ہم اس سوال کا جواب عطاء الرحمان صاحب سے کوشش کریں گے, جانیں گے, ان سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے. شفقت محمود صاحب آپ بتائیں, آپ کس کے ساتھ جائیں گے؟ مشاورت تو ہو رہی ہے, وزیر اعظم بھی ہیں, مسلم لیگ نون بھی اپوزیشن کی بڑی جماعت ہے, انہوں نے آپ کو بلایا نہیں. تعلق قادری صاحب کی طرف جائیں گے آپ مشاورت کے لیے نگران سیٹ اپ میں؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ پاکستان کی عوام چاہتی ہے کہ اگلا انتخاب جو ہے, جو کہ پاکستان کی تاریخ کا شاید اہم ترین انتخاب ہے, وہ ایسا انتخاب ہو کہ جس پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنے وہ ایسی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہو کہ جس کو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ بھی تسلیم کریں, اور پاکستان کی عوام بھی تسلیم کرے کہ یہ واقعی ایک غیر جانبدار کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, اور یہ واقعی ایک فری اور فیئر الیکشن جو ہے وہ کروا سکتی ہے. اس کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ مشاورت جو ہے وہ سب سے کی جائے پولیٹیکل سٹیک ہولڈر سے, اور اس کے لیے اگر ہمارے سے مشاورت بھی ہونی چاہیے, اور ہم فارمل مشاورت جب بھی کوئی کرے گا اس کے لیے ہم تیار ہیں. کوئی بھی آئے, مسلم لیگ نون ہو یا حکومت ہو, تعلق قادری صاحب ہوں, آپ خود سے کسی سے بات کریں گے یا انتظار کریں؟ یہ اسامہ ایک قومی معاملہ ہے, اور یہ صرف ہمارا معاملہ نہیں ہے, یہ قوم کی مستقبل جو ہے, ایک لحاظ سے میں اس حد تک جاؤں گا کہ قوم کی تقدیر کا فیصلہ ہونا ہے اس الیکشن سے. تو اس میں اگر سب سے مشورہ کیا جائے, اور ہمارے سے ضرور مشورہ کیا جائے, کیونکہ ہم تو اہم سٹیک ہولڈر ہیں اس. اور میں یہ بھی بتانا چاہوں کہ اگر کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ غیر جانبدار نہ ہوئی تو اس میں نہ صرف کہ عوام میں افراتفری ہوگی,
لیکن عوام ہمارے ساتھ مل کے ہم بھرپور احتجاج کریں. مشاورت ہونی چاہیے نگران سیٹ اپ پر، اور آپ منتظر ہیں کہیں سے بھی ہو، کسی طرف سے بھی آئیں، آپ اپنا موقف جو ہے سامنے ضرور رکھیں گے. اور جمعیت علماء اسلام فے کے بارے میں جانیں گے ہم کہ آسمہ جہانگیر بطور نگران وزیر اعظم کیوں انہیں قبول نہیں ہے، معاملات آگے کیسے بڑھیں گے، کیونکہ ایک اہم مرحلہ ہے، سب کا متفق ہونا بڑا ضروری ہے ایک ایسے وزیر اعظم پر جو سب کو قبول ہو. اس بارے میں ان اہم رہنماؤں سے جانیں گے اس بریک کے بعد، کہیں مت جائیے. نگران وزیر اعظم ایسا ہو جس پر سب کا اتفاق ہو، چاہے پارلیمنٹ کے اندر فورسز ہیں یا باہر. اسی بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. مولانا عطاء الرحمان صاحب، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ سنا یہ ہے کہ آسمہ جہانگیر صاحبہ بطور نگران وزیر اعظم آپ کو قبول نہیں، جماعت اسلامی کو بھی، کیوں؟ دیکھیے اسامہ بھائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ ان کا نام ہمارے سامنے کسی نے پیش کیا ہے اور نہ ہم نے اس پر اقرار یا انکار کیا ہے. البتہ اگر اس کو آپ سٹوری بنانا چاہتے ہیں تو اور بات ہے. اچھا، ابھی تک وہ مشاورت شروع ہوئی ہے کیونکہ آپ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں، اپوزیشن میں ہیں، تو ابھی کچھ نام سامنے آ رہے ہیں کیونکہ رانا جو ہمارے اس وقت اپوزیشن لیڈر ہیں چودھری نثار صاحب، وہ کہتے ہیں کہ 10 دنوں میں مشاورت ہو جائے گی. یقیناً یہ ان سے پوچھنے کا سوال ہے، اور وہ جب بھی مشاورت کریں گے فائنل فیصلہ انہوں نے کرنا ہے تمام جماعتوں کی مشاورت کے بعد کہ وہ کن کن کے نام حکومت کے سامنے پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. شفقت محمود صاحب، آئین میں اس طرح سے واضح نہیں ہے کوئی بھی بات، جو آئین میں لکھا ہے وہ تو یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے اور اپوزیشن لیڈر کی جانب سے نام سامنے آئیں گے. باقی جماعتوں کو لینا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو اگلا انتخاب آ رہا ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں نہایت ہی اہم انتخاب ہے، اور یہ بہت ضروری ہے کہ وہ انتخاب ایسا ہو جس کو ساری قوم تسلیم کرے کہ وہ فری اور فیئر اور شفاف انتخاب ہے. وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر جتنے پولیٹیکل سٹیک ہولڈر ہیں ان کی مرضی کے بغیر یا ان کی مشاورت کے بغیر اگر بن جائے کیئر ٹیکر گورنمنٹ، یا کیئر ٹیکر گورنمنٹ ایسی بنے جس پہ لوگوں کو اعتماد نہ ہو، عوام کو اعتماد نہ ہو، سیاسی سٹیک ہولڈر جو ہے ان کو اعتماد میں نہ ہو. اور جو آئین کی روح ہے، یہ تو اپنی کنوینئنس کی خاطر انہوں نے لیڈر آف دی اپوزیشن، لیڈر آف دی ہاؤس کا نام لکھ دیا. اور یہ مت بھولیے کہ صرف یہ وزیر اعظم کی بات نہیں ہے، یہ صوبوں کے جو چیف منسٹر ہیں ان کی بات بھی ہے، کیونکہ اصل تو جو الیکشن موقع گراؤنڈ پہ کرانا ہے وہ پولیس نے اور محکمہ ایجوکیشن نے اور باقی محکمہ جات جو صوبائی ہیں انہوں نے کرانا ہے. تو اس لیے چیف منسٹرز ہو گئے، پرائم منسٹر ہو گیا، اس کے لیے دیکھیے یہ جو فارمیلٹی کی بات نہیں ہے، یہ ایک ایسا ماحول پیدا کرنا ہے کہ جس ماحول میں لوگ تسلیم کریں کہ واقعی یہ انتخاب جو ہے یہ فری اینڈ فیئر ہے. اور ہماری جتنی بھی جدوجہد ہے، انتخاب تو ہم ضرور لڑیں گے لیکن ہماری جتنی بھی جدوجہد ہے وہ اس چیز کے لیے ہے کہ ہمیں فری اور فیئر انتخاب کا موقع ملے، اور قوم اس منتظر ہے اس چیز کی. تو یہ بڑا مشکل نہیں ہوگا سب کا اتفاق ہونا اتنے ناموں پر؟ کیا انتشار تو نہیں پھیل جائے گا؟ دیکھیے، فخر الدین صاحب ابراہیم صاحب کے نام پہ اتفاق نہیں کیا قوم نے، اور اس میں بھی کوئی مشاورت تو نہیں ہوئی تھی، مگر لیکن ایک ایسے شخصیت کا نام دیا گیا لیگ والے ہوں، طاہر القادری صاحب ہوں، آپ نے بھی الیکشن کمیشن پر اعتراض تو کیا ہے؟ نہیں، میں نے عرض کیا کہ اگر نیت ٹھیک ہو، اگر نیت یہ ہو کہ واقعی ہی ایسی شخصیات کو سامنے لانا ہے پرائم منسٹر کے لیے بھی اور چیف منسٹرز کے لیے بھی کہ جن پہ قوم کو اعتماد ہو اور نیت ٹھیک ہو، تو پھر پرابلم نہیں ہوتا. اگر نیت جو ہے وہ کوئی کسی قسم کی ریگنگ کرنے کی یا کسی قسم کی جانبداری کی نیت ہو تو پھر پرابلم ہوتا ہے. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر نیت ٹھیک ہوگی تو یہ مرحلہ ایزیلی ہو جائے گا، اگر نیت ٹھیک نہیں ہوگی تو یہ مرحلہ ایزیلی نہیں ہوگا. محمود خان اچکزئی صاحب کے نام پر اتفاق ہو سکتا ہے، نون لیگ کو بھی قبول ہیں؟ آپ اگر میرے سے پوچھ رہے ہیں تو پارٹی نے اس بارے میں مشاورت نہیں کی گی، نہ ہی ہمیں وہ نام جو ہے فارملی دیا گیا ہے. جب وہ نام دیا جائے گا، سامنے آئے گا، تو پارٹی بیٹھے گی، اس پہ مشاورت کرے گی اور پھر اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرے گی. یعنی ابھی تک تحریک انصاف کو اس عمل میں شامل نہیں کیا جا رہا. یاسمین رحمان صاحبہ، ایک فورس باہر بیٹھی تھی، طاہر القادری صاحب، اب وہ بھی شامل ہو گئے ہیں. اس طرح تو ہر کسی کو شامل کیا جائے بڑا مشکل ہے.
دیکھیے اسامہ، آپ نے خود کہا کہ فورس، اگر کوئی فورس ہے اور وہ انہوں نے مظاہرہ بھی کیا فورس کا، اور پھر ان کے جو مطالبات تھے اس کو احسن طریقے سے حکومت نے حل بھی کیا، کوئی ایک شیشہ بھی نہیں ٹوٹا اور کہیں کسی کو نقصان نہیں پہنچا، تو ایک بہت کچھ میں سمجھتی ہوں اچھا ایک احسن قدم ہوا اور بہت اچھا طریقے سے سارا کچھ وائنڈ اپ کیا گیا. لیکن ان کے جو مطالبات تھے یقیناً حکومت ان کو سنجیدگی سے دیکھ بھی رہی ہے، ان کا انالیسس بھی کر رہی ہے، اور جو الیکٹورل ریفارمز کے لیے حوالے سے بہتر ہوں گے ان کو اپنایا بھی جائے گا، چاہے وہ کسی بھی سٹیک ہولڈر کی طرف سے آ رہے ہو. حکومت مشاورت پہ یقین رکھتی ہے اور اسی لیے 18ویں 19ویں 20ویں ترامیم منظور بھی ہو گئی اور الیکشن کمشنر کی تعیناتی بھی ہو گئی. جو بھی سسٹم کے کو اسٹرینتھننگ کی بات کرے گا، جو بھی ٹرانسپیرنسی کی بات کرے گا، یقیناً حکومت ان کو ساتھ لے کے چلے گی. یہ تو نیشنل انٹرسٹ میں ہے. اور جہاں تک آپ نے نام کہے، ان پہ مشاورت تمام اتحادیوں سے اور جو پارلیمنٹ میں ہیں، اور لیڈر آف دا اپوزیشن نے خود پارلیمنٹ میں یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ جو پارلیمنٹ کے باہر بھی تحریک انصاف سے بھی آپ بات کریں گے، تحریک انصاف سے بھی بات ہوگی، تحریک انصاف سے بھی بات ہوگی. جی، انہوں نے بائی نیم نہیں کہا تھا یہ، پر یقیناً مجھے ان کا سٹیٹمنٹ یاد ہے کہ انہوں نے کہا تھا جو سٹیک ہولڈرز، جو پولیٹیکل پارٹیز پارلیمنٹ کے باہر ہیں، ان سے لیڈر آف دا اپوزیشن سب سے بات کی جائے گی. یہ بڑے بڑے فیصلے ہیں جو سیاستدانوں کو کرنے ہیں. نگران حکومت کا فیصلہ اپنی جگہ، ایک اور بڑا فیصلہ جو آپ نے کر لیا وہ گورنر راج کا ہے. ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پر آوازیں اٹھ رہی ہیں. عطاء الرحمان صاحب، کیوں اتنا سخت رد عمل ہے آپ کی جانب سے؟ قومی اسمبلی میں آواز اٹھائی گئی، مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو کہہ دیا کہ پیپلز پارٹی کے دور میں ایسا کیوں ہوتا ہے، آتے ہیں تو پنجاب میں گورنر راج، جا رہے ہیں تو بلوچستان میں. جی مولانا صاحب. دیکھیے، اس پر جمعیت علماء اسلام کا موقف بالکل واضح ہے، اور وہ آپ کے سامنے بھی، پارلیمنٹ میں بھی اور دنیا کے سامنے بھی ہم نے اس چیز کی وضاحت کی ہے کہ گورنر راج وہاں مسئلے کا حل نہیں ہے. ہمارے سامنے جب یہ تجویز آئی اور یہ کہا گیا کہ وہاں گورنر راج کا مطالبہ آ رہا ہے، لہٰذا ہم اس پر عمل درآمد کرنا چاہتے ہیں، تو ہم نے اس وقت بھی ان سے کہا کہ اگر ایک پارلیمانی طریقہ، ایک جمہوری طریقہ آئین کے اندر موجود ہے اور وہ ان ہاؤس تبدیلی ہے، اگر وہ آ سکتی ہے اور اس کا راستہ ہموار کیا جا سکتا ہے اور اس کی یقین دہانی کرائی گئی، اس کے باوجود گورنر راج کا نافذ کرنا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کم از کم پیپلز پارٹی جو جمہوریت کا راگ الاپتے نہیں تکتی، ان کو ضرور اس جمہوری راستے کو اختیار کرنا چاہیے تھا. جہاں تک بات ہے وہاں کی ہزارہ کمیونٹی کی، یقیناً ہزارہ کمیونٹی کے جو لوگ شہید ہوئے وہ اس قابل ضرور تھے کہ ان کی آواز کو سنا جاتا، لیکن ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ یہ ایک واقعہ نہیں ہے. اس سے پہلے بھی واقعات ہوئے، اس سے پہلے بھی لوگ وہاں مرے ہیں. اس کے علاوہ صرف وہاں نہیں ہے. ہم نے جو طاہر القادری صاحب کی مخالفت کی، ان مطالبات پر اعتراضات شاید ہمیں نہیں تھے، اور وہ جو باتیں کر رہے تھے وہ بھی شاید کسی حد تک قابل قبول تھے، لیکن جو ان کا رویہ تھا، جو طریقہ کار تھا، اس پر سب کو اعتراض تھا. اسی طرح اگر آپ پیچھے چلے جائیں ماضی میں، لکی مروت میں دھماکے ہوئے، ایک ہی گاؤں میں 150 آدمی قتل ہوا، شہید کیا گیا، لیکن اس پر تو کبھی ایسا کوئی رد عمل نہیں آیا. یعنی آپ کا خیال ہے دھرنوں سے معاملات حل نہیں ہوں گے؟ دھرنے دیے جائیں اور پھر ان پر جو مطالبات ہیں مانے جائیں تو مشکل ہو جائے گی. لیکن شفقت محمود صاحب، دھرنے ایک احتجاج ہے اور وہ ان کا قانونی اور آئینی حق ہے، لیکن یہ کہ دھرنوں کی وجہ سے آئین سے ماورا فیصلے کیے جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، جمہوری فیصلے کیے جائیں، ایسا نہیں ہونا. شفقت محمود صاحب، کوئی اور راستہ تھا جب ایک طرف دھرنا ہے، لوگ دھرنے پر بیٹھے ہیں اور ان کا مطالبہ ہے گورنر راج لگا دو، اس کے علاوہ کیا حل تھا؟ جی نہیں، بالکل ہم نے تو گورنر راج کی وہ پارلیمنٹ کے جی مولانا صاحب ایک منٹ ان ہاؤس تبدیلی کی بات کرتے ہیں، جی وہ آپ کی بات ہوگی مولانا صاحب. میں شفقت محمود صاحب سے جاننا چاہتا ہوں. رئیسانی صاحب سے منواتے کہ یہ آئینی راستہ ہے اور اس پر عمل ہونا چاہیے. جی شفقت محمود صاحب. سب سے ناقص، ہاں اسامہ، سب سے ناقص اسمبلی جو تھی وہ بلوچستان کی تھی. جتنی کرپشن وہاں پہ تھی، جتنا وہ وہاں پہ اپوزیشن نہ ہونے کے برابر تھی، جتنے فنڈز آئے وہ کھا پی گئے، گورننس نہ ہونے کے برابر تھی، کوئی تحفظ نہیں تھا کسی کے لیے، کسی کی جان محفوظ نہیں تھی، کسی کا مال محفوظ نہیں تھا. تو ایسی حکومت
جو کہ اتنی نکھید حکومت ہو، ناقص حکومت ہو، کیا اس کا اسی طرح چلنا چاہیے تھا جس طرح بیچارے شیعہ کمیونٹی کا وہاں پہ یہ کیا گیا، جس کو انگریزی میں جینوسائیڈ کہتے ہیں، یعنی کہ 100 کی تعداد میں، سینکڑوں کی ٹھیک تعداد ہوا میں گورنر راج ہی حل تھا، اور یہ کہتے ہیں کہ جی جمہوری انہوں نے کیا کیا وہاں پہ بلوچستان میں؟ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. اور چیف منسٹر صاحب جو تھے وہ کبھی انگلینڈ بیٹھے ہوتے تھے، کبھی دبئی بیٹھے ہوتے تھے، مطلب ان کا تو کوئی عجیب ہی صورتحال تھی. تو یہ جب وہاں پہ تنگ آ کے اگر جب شیعہ کمیونٹی نے اور ہزارہ کمیونٹی نے وہاں بیٹھ کے احتجاج کیا اور کہا کہ ان کے ساتھ لاشیں پڑی ہیں وہاں پہ، تو اس کے بعد 2 دن میں کراچی میں 22 لوگ مر جاتے ہیں، تو کیا سندھ میں بھی گورنر راج لگ جائے؟ ہم نے اس کو اس لیے سپورٹ کیا کہ وہاں پہ بالکل وہ آپ کی سپورٹ اپنی جگہ. مجھے بتائیں کہ اگر جہاں بھی قتل و غارت گری ہو وہاں گورنر راج لگا دیا جائے؟ قتل و غارت گری کی جو مثال آپ کو بلوچستان میں نظر آئی تھی اسامہ، کیا اس کو آپ کسی اور سے کمپیئر کر سکتے ہیں؟ کہ کراچی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ 2 دن میں 22 لوگ، روزانہ درجنوں لوگ. ایک بام اٹیک میں 140 کے قریب لوگ مارے گئے، اور اس کے بعد اور ایک ہی کمیونٹی کے 140 لوگ مارے گئے. کراچی مختلف ہے، ایک ہی کمیونٹی کے ایک سال کے دوران میں جتنے لوگ مارے گئے اس کی کوئی حالت تھی وہاں پہ؟ تو اگر اس وقت حالات کو معمول میں لانے کی کوشش کرنے کے لیے کوئی اور طریقہ تھا، اور جو آئین میں دیا ہوا طریقہ کو غیر آئینی طریقہ ہے، جو آئین میں دیا گیا طریقہ ہے اس کے مطابق ہوا، تو بالکل درست ہوا، اور تحریک انصاف نے اس کی سپورٹ کی. یاسمین رحمان صاحبہ، 2 صوبوں میں گورنر راج، ایک آبادی کے لحاظ سے بڑا، دوسرا رقبے کے لحاظ سے، مہنگائی، کراچی میں قتل و غارت گری، اس چیز کے ساتھ آپ جا رہے ہیں الیکشنز میں؟ دیکھیں اسامہ، یہ قتل و غارت اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہے، لیکن یہ کوئی اس میں حکومت کو آپ کوئی ایسا نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کوئی ایسا کوشش نہیں کی. بہت کوشش کی گئی. جب حکومت وجود میں آئی تو ٹیررزم ایک مینس جو تھا وہ ان کو ورثے میں ملا، حتیٰ کہ ہماری تو اپنی لیڈر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اس کی نظر شہادت پا گئی، اور بہت سے ہمارے کارکن، بہت سے انوسنٹ سٹیزنز بھی. تو حکومت اپنی بہت سی کوشش کرتی رہی. بلوچستان کا جہاں تک معاملہ ہے، وہاں سیکریٹیرین جو یہ سارے جھگڑے فساد شروع ہوئے، تو یہ پاکستان میں ایک عرصے سے فینومینا ہے، لیکن اس کو قابو کرنے کے لیے یقیناً پھر حکومت کو، جمہوری حکومت کے لیے یہ مسلسل کوششیں کرتی رہی ہے 5 سال، لیکن کئی معاملات اس کے بس سے باہر رہے ہیں. یاسمین رحمان صاحبہ، مولانا طاہر الرحمان صاحب اور شفقت محمود صاحب، آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. رینٹل پاور کیس کا معاملہ کس طرف جا رہا ہے؟ حکومت مشکل میں ہے، اور ایک شخص کی ہلاکت، ایک آفیسر کی ہلاکت پر تفتیش کس طرف ہو رہی ہے؟ بریک کے بعد. این آر او عمل درآمد کیس کے بعد اب رینٹل پاور کیس حکومت کے گلے میں بچھوؤں کی مالا بن چکا ہے. رینٹل پاور معاہدوں میں ہونے والی بے ضابطگیوں پر پہلے سیاستدانوں نے دستیاب فورمز پر آواز اٹھائی، لیکن جب داد رسی کے بجائے حکومت نے اپنے کان لپیٹ لیے تو معاملہ سپریم کورٹ میں اٹھایا. پہلے قاف لیگ کے سید فیصل صالح حیات اور بعد میں مسلم لیگ نون کے خواجہ آصف عدالت میں آئے. ان معاہدوں میں اربوں روپے کے گھپلوں کی باز گشت حد سے بڑھنے لگی تو ورلڈ بینک نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا اور ان معاہدوں کو بدعنوانی سے تعبیر کیا. اس وقت کے وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین کی بھی ایک نحیف سی آواز اٹھی، مگر یہ آواز ان کے استعفے کی صورت میں دم توڑ گئی. ان معاہدوں کے بارے میں آڈیٹر جنرل نے بھی رپورٹ دی کہ رینٹل پاور پلانٹس میں کم از کم 60 ارب روپے کے گھپلے کیے گئے. رپورٹ کے مطابق پیپکو اور دیگر کمپنیوں نے رینٹل پاور پلانٹ کے ٹھیکے دیتے وقت نہ تو اقتصادی رابطہ کمیٹی کے فیصلوں پر عمل کیا اور نہ ہی نیپرا کے قواعد و ضوابط کو پیش نظر رکھا. آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کے مطابق اقتصادی رابطہ کمیٹی نے رینٹل پاور پلانٹ کے لیے زیادہ سے زیادہ مدت 4 سال مقرر کی تھی، جبکہ بجلی کی خریدار کمپنیوں نے ان کے ساتھ 5 سال کا معاہدہ کر کے قومی خزانے کو تقریباً 40 ارب روپے کا نقصان پہنچایا. آڈیٹر جنرل نے اپنی رپورٹ میں مزید بتایا ہے کہ نیپرا نے ہدایت دی تھی کہ کوئی پلانٹ بھی 10 سال سے زیادہ پرانا نہ ہو اور نہ ہی ایسا پلانٹ قبول ہوگا جو 60,000 گھنٹوں سے زیادہ چل چکا ہو. اتنا پرانا پلانٹ لگانے کی صورت میں اسپانسر کو جرمانہ ہوگا. نیپرا کی ان ہدایات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جینکو 2 نے 3 یونٹوں کی منظوری دی، جن میں 2 یونٹ
23 साल पुराने और एक यूनिट 15 साल पुराना था, जबकि इनमें से एक यूनिट तकरीबन 94,000 घंटे, दूसरा यूनिट 1,11,000 घंटे और तीसरा यूनिट 1,19,000 घंटे चल चुका था। कवायद के मुताबिक रेंटल पावर प्लांट के स्पॉन्सर को जुर्माना करना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया। हुकूमत ने इन बिजली घरों का मुआहदा आवाम को लोड शेडिंग के अजाब से फौरी रिलीफ देने के लिए किया और लोड शेडिंग सिर्फ इसलिए बढ़ी कि परवेज मुशर्रफ की हुकूमत ने अपने हवारियों को इंतखाबात जितवाने के लिए IPPs को अदायगियां रोक दी। इन कंपनियों ने जवाबन बिजली पैदा करना रोक दी। नतीजतन हुकूमत पावर कंपनियों की मकरूज है और कर्ज की अदायगी तक लोड शेडिंग का खात्मा मुमकिन नहीं। ये सवाल अपनी जगह पर बड़ा अहम है कि हुकूमत ने किराए के बिजली घरों के मुआहदे लोड शेडिंग के खात्मे के लिए किए या सिर्फ पैसा बनाने के लिए, क्योंकि जो अरबों रुपए इन कंपनियों को दिए गए वही रकम IPPs को दी जा सकती थी। शायद ये कयास आराइयां दुरुस्त हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तवील समाअत के बाद इन मुआहदों को मनसूख कर दिया। 16 अरब रुपए रेंटल पावर कंपनियों से वसूल किए गए और नैब को यह मुआहदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म दिया। नैब बाकी के 24 अरब रुपए बरामद कर सकी है और ना ही इस मुकदमे के मुल्जिमों के खिलाफ कार्रवाई। कानून के मुताबिक चेयरमैन नैब के दस्तखतों के बगैर ना तो किसी फर्द के खिलाफ रेफरेंस दायर हो सकता है और ना ही कोई गिरफ्तार किया जा सकता है। नैब के तफ्तीशकारों की इंक्वायरी रिपोर्ट्स मौजूद हैं, लेकिन इन रिपोर्ट्स पर चेयरमैन नैब के दस्तखत नहीं। सो वज़ीर आज़म बतौर साबिक वफाकी वजीर पानी और बिजली इस मुकदमे के मुल्जिम हैं और दीगर 18 अफराद अपनी जगह बाअसर मुल्जिम। एक तरफ अदालत का हुक्म, दूसरी तरफ चेयरमैन नैब का इख्तियार और वज़ीर आज़म समेत बड़े बड़े मुल्जिमों का नफ्सियाती दबाव मिल मिलाकर एक अफसर की जान ले गया। आज रेंटल पावर केस की समाअत थी। चेयरमैन नैब ने अदालत से इस्तेदा की कि जब तक कामरान फैसल की मौत की तहकीकात नहीं हो जाती तब तक रेंटल पावर स्कैंडल की तहकीकात रोक दी जाए। अदालत ने यह दरखास्त मुस्तरद कर दी है और कामरान फैसल की मौत खुदकुशी थी या कत्ल, इसका तयन करने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ने अपने जिम्मे ले ली। कामरान फैसल के साथियों को अदालत के इस इक़दाम पर इत्मीनान है, जो मुसलसल कह रहे थे कि कामरान फैसल की मौत की तहकीकात सुप्रीम कोर्ट का हाजिर सर्विस जज करे। कामरान फैसल के लवाकिन और साथियों ने हुकूमत की तरफ से ऐलान करदा तहकीकाती कमीशन को मुस्तरद कर दिया था। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के लिखे गए नोट को दरखास्त में तब्दील करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस जवाद खाजा और जस्टिस आरिफ खिलजी पर मुश्तमिल एक बेंच तश्कील दे दिया है, जो 24 जनवरी से कामरान फैसल की मौत की वजह का तयन करने के मामले की समाअत करेगा। मुमकिन है कि यह बेंच इस नतीजे पर पहुंच जाए कि कामरान फैसल को कत्ल नहीं किया गया और हुकूमत के गले में अटकी यह हड्डी भी उतर जाए, लेकिन यह इम्कान दूर दूर तक नजर नहीं आता कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत किराए के बिजली घरों में होने वाली करप्शन के इल्जाम से बरी हो जाएगी। तफ्तीश की अगर हम बात करें, पुलिस ने अब तक क्या किया है कामरान फैसल की हलाकत के बाद, इस बारे में हम बात करेंगे दुनिया न्यूज के नुमाइंदे सगीर अहमद से। सगीर, क्या किया पुलिस ने? उसामा, अभी तक तो पुलिस जो है वो क्लियर ही नहीं है कि उसने करना क्या है, क्योंकि पुलिस ने सिर्फ चंद लोगों के बयान लिए हैं और इसके बाद कुछ चीजें जो उसके कमरे से मिली थी उसको अपने जो फर्द मकबूजी है उसमें शामिल किया है और इसके बाद आज से पुलिस ने बाकायदा तौर पर अपना काम ही रोक दिया है। और पहले तो उनके वालिद के बयान लिए थे, उनकी अहलिया के बयान लिए, इसके अलावा ये कहा जा रहा था कि वो माहिर नफ्सियात को चेकअप करवाते रहे हैं और मेडिसिन लेते रहे हैं, तो उस हवाले से भी क्लियर हो गया कि ऐसी कोई बात नहीं। वो सिर्फ एक मरतबा डॉक्टर नजमा अजीज के पास गए थे पॉली क्लिनिक में, वो उनका भी बयान रिकॉर्ड हो गया। इसके बाद पुलिस अब बिल्कुल खामोश है। उनका ये कहना है कि अब जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जा चुका है, लेकिन हैरत की बात यह है कि ना तो जुडिशल कमीशन की जानिब से पुलिस के साथ कोई राब्ता किया गया। अब तक जितनी भी तहकीकात पुलिस ने थोड़ी बहुत की है वो अपने तौर पर ही की है, उनकी कोई लाइन ऑफ डायरेक्शन नहीं है कि उसने किस सम्मत चलना है और तफ्तीश किस तरह से करनी है। पुलिस का कहना है कि उनके पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और वो बड़ा एक सॉलिड सबूत है कि उसकी मौत जो है अब तक वो हुई है सुइसाइड और खुदकुशी ही है, लेकिन जो मुहर्रिकात हैं और जो मैसेजेस हैं जो पुलिस को मिले हैं उससे तफ्तीश को आगे बढ़ाना चाहिए था, लेकिन अभी तक तफ्तीश वहीं पर रुकी हुई है जहां पहले दिन थी। तफ्तीश रुकी हुई है। अगर सुप्रीम एक तो हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया है, अब कल का इंतजार कर रही है पुलिस कि सुप्रीम कोर्ट जो कहेगी उस तरफ जाया जाएगा, क्योंकि अभी तक जो हुकूमत ने बनाया था जुडिशल कमीशन उसे तो मुस्तरद किया जा चुका है लवाकिन की जानिब से। उसामा, अब सुबह जो है ना इसका असल चेहरा सामने आएगा तफ्तीश का,
اور پھر ہم امید کریں گے کہ پولیس کسی جانب. اب کل کا دن بہت اہم ہے، دیکھتے ہیں سپریم کورٹ اس کے بارے میں کیا کہتی ہے اور پولیس کس طرح سے تفتیش کو آگے بڑھاتی ہے. بہت شکریہ صغیر احمد آپ کا. محمد اسامہ غازی کو ٹاپ سٹوری سے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کے غم اور نفرتوں سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.